शैतान और उसके लश्करों के हमले। एक तमसील, एक हकीकत। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी ऐसे मोहल्ले या बस्ती में मुकीम हैं जहाँ का कोई और रिहायशी आपसे बदतरीन दुश्मनी और अदावत रखता हो। उसकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई है कि वो आपकी दुश्मनी में खुद को बर्बाद कर देने के लिए तैयार है। वो दुश्मन अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथी भी हैं जो हर तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। इससे कहीं बढ़कर आपके अपनों में से भी कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हैं। अगर सूरत हाल वाकई यही है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। आपकी जान, माल, इज्जत व आबरू कुछ भी महफूज नहीं रहेगी। आप ही नहीं, आपका पूरा ख़ानदान ज़बरदस्त ख़तरे की जद में होगा। आपके पास दो ही इंतखाब बाकी रह जाएंगे, या तो आप वो बस्ती छोड़ जाएं या फिर हर वक्त मुकाबले और तैयारी की हालत में रहें ताकि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये बात सुनकर बहुत से लोग शुक्र अदा कर रहे होंगे कि वो किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं हैं। बहुत से लोगों ने यकीनन इसे एक मफरूज़ा समझकर सरसरी तौर पर लिया होगा, मगर हकीकत ये है कि जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है वो कोई मफरूज़ा या तमसील नहीं है। हकीकत ये है कि हम में से हर शख्स 24 घंटे बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल से दो चार रहता है। हम सब जो आदम व हव्वा की औलाद हैं, हमा वक्त एक इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक दुश्मन की नफ़रत, हसद, बुग़्ज़ और अदावत का शिकार होकर जी रहे हैं। ये दुश्मन शैतान और उसकी ज़ुर्रियत है। शैतान कौन है? कुरान करीम से मालूम होता है कि शैतान दरअसल एक जिन था। कुरान मजीद उसे इब्लीस के नाम से याद करता है। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा किया। ऐसे में इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। फरिश्तों के साथ उसके जिक्र की वजह से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कोई मामूली हैसियत का जिन नहीं था, बल्कि एक ऐसी हस्ती था जिसे जिन होने के बावजूद एक बड़ी हैसियत हासिल थी। मखलूक़ात में उसकी हैसियत इतनी नुमायाँ थी कि अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हज़रत आदम को सजदा करना अपनी तौहीन समझा। अल्लाह ताला के साथ उसकी गुफ्तगू से साफ मालूम होता है कि खुद बारगाह उलूहियत में उसकी कितनी रसाई थी। कुरान मजीद के मुताबिक सजदे से इनकार के बाद जो कुछ मुतालिबात उसने अल्लाह ताला के सामने रखे, उनसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये बारगाह अक़दस का कितना मिजाज शनास था। मसलन उसे अच्छी तरह मालूम था कि अल्लाह ताला कभी मग़लूबुल ग़ज़ब नहीं होते। चुनाचे ऐन अल्लाह ताला की नाराज़ी के मौके पर भी ये इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता रहा और उनसे अपने और इंसानियत के मुस्तकबिल के हवाले से अपनी हद तक तो आजकल की इस्तिलाह में एक कामयाब डील की कि जो चाहा मांग लिया। ये अलग बात है कि उस अहमक ने उस मौके पर भी अल्लाह ताला जैसी करीम और बुलंद हस्ती से माफ़ी मांगने के बजाय मोहलत मांगी, जो उसे दे दी गई। कुरान करीम से ये भी मालूम होता है कि उसने क़यामत तक की मोहलत इस पहलू से मांगी कि उसको और उसकी औलाद को इंसानों को बहकाने का मुकम्मल मौका दिया जाए। उसके बहकावे में आकर इंसानियत जिस तरह खुदा की नाफरमानी और नाशुक्री करेगी, उससे शैतान ये साबित करने में कामयाब हो जाएगा कि इंसान उस मनसबे खिलाफत का अहल नहीं था जो ज़मीन पर उसे दिया गया। अल्लाह ताला की बुलंद और आला हस्ती ने शैतान का ये चैलेंज मंजूर कर लिया। सिर्फ ये पाबंदी लगा दी कि शैतान किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, बल्कि वो सिर्फ वसवसा अंगेज़ी कर सकेगा। जो लोग शैतान की पैरवी करेंगे उसी के साथ जहन्नुम रसीद होंगे, और जो नेक बंदे शैतान के मकरो फरेब में आने से इनकार कर देंगे वो जन्नत के हकदार होंगे। शैतानी हथकंडे और हमारी कमज़ोरियाँ। इस तफसील से क़ारीन ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि तमाम इंसानियत इस वक्त कितनी संगीन सूरत हाल में गिरफ्तार है। शैतान ने अल्लाह के सामने खड़े होकर उसकी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर ये चैलेंज दिया था कि मैं इन सब को गुमराह करके दम लूँगा। खुदा की मर्ज़ी के रास्ते पर चलने के बजाय उसकी नाफरमानी के रास्ते पर चलाऊँगा। जिस हस्ती ने ये चैलेंज अपनी बर्बादी की कीमत पर किया है, जाहिर है कि वो इसको पूरा करने के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार रहेगी। यही कुछ शैतान, उसकी ज़ुर्रियत और औलाद ने तारीख़ में हमेशा किया है। ताहम शैतान का इख्तियार सिर्फ वसवसा अंगेज़ी तक महदूद है, इसलिए वो अपना मतलब हासिल करने के लिए हमारे अंदर मौजूद अपने दोस्त यानी हमारे नफसानी तकाज़ों,
نفسیاتی کمزوریوں اور انسانی ضعف کو استعمال کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی ان کمزوریوں کو سمجھ لیں تو ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھنا اور ان سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ذیل میں ایسی ہی کچھ اہم انسانی کمزوریوں کا بیان ہے جن کو استعمال کر کے شیطان انسانوں کو ہر دور میں بھٹکاتا رہا ہے اور آج بھی بھٹکا رہا ہے۔ ظاہر پرستی اور نامعقول جذباتیت۔ انسانوں کی پہلی اور بنیادی کمزوری یہ ہے کہ انسان اگرچہ ایک عقلی وجود ہے اور اسی عقل کے سہارے وہ کرۂ ارض پر اپنا اختیار قائم کیے ہوئے ہے، لیکن جیسے ہی مذہب کا معاملہ آتا ہے انسان اپنی عقل کو اٹھا کر کونے میں پھینک دیتا ہے اور نری ظاہر پرستی، سطحیت اور جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شرک اور الحاد ہے۔ دین کا بنیادی تقاضا اللہ کی ہستی کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لینا ہے، مگر اللہ تعالیٰ انسانی حواس سے بلند ہیں، وہ نظر نہیں آتے، ان کو صرف عقل استعمال کر کے دریافت کیا جا سکتا ہے، مگر اس معاملے میں لوگ ہمیشہ سطحی جذبات کا شکار رہے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا ہے، جس کی واحد خوبی یہ تھی کہ وہ مخلوق ہونے کی بنا پر حواس کی گرفت میں آ جاتا ہے، اسی لیے انسانوں نے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکا ہے۔ انسانوں کو خدا کی ذات یا صفات کا حصہ سمجھ کر ان سے عبادت اور استعانت کا تعلق قائم کیا ہے، چاند، سورج اور تاروں کو رب بنایا ہے اور ہر اس مخلوق کی پرستش کی ہے جس کی طرف شیطان ان کو کھینچ کر لے گیا ہے۔ آج کے دور میں یہ کمزوری ایک دوسرے پہلو سے ظاہر ہو رہی ہے، یعنی خدا چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے لوگ سرے سے خدا کے وجود کے منکر ہو گئے۔ کائنات کا پورا نظام اپنی خاموش آواز سے پکار کر یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا بنانے والا ایک خالق ہے، مگر یہ عقل کے اندھے مان کر نہیں دیتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان انسانوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو بہکاتا ہے اور یہ لوگ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کبھی گفتگو کر لیجئے، آپ کو نامعقول جذباتیت کی ایک بالکل نئی سطح کا تجربہ ہو جائے گا۔ ان کو ساری شکایات اہل مذہب سے ہوتی ہیں، اس میں یہ کسی نہ کسی حد تک حق بجانب ہوتے ہیں، لیکن نامعقول مذہبی رویوں کو چھوڑ کر درست مذہب کو تلاش کرنے کے بجائے خدا کے انکار کو معقولیت سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی نامعقولیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنسی بے راہ روی۔ روز ازل شیطان نے انسان کو جب رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا تو اس نے انسان کے جنسی جذبے ہی کو استعمال کیا تھا۔ یہی اس نے ہر دور میں کیا اور آج تو سب سے بڑھ کر وہ جنسی معاملات کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے بھٹکا رہا ہے۔ موجودہ تمدن جس کی بنیاد مغربی اقوام نے رکھی ہے، آزادی اس میں ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ جنسی آزادی اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں عریانی، فحاشی، مرد و زن کے آزاد تعلقات اور اب ہم جنسی تعلقات سب اسی تہذیب کے لوازم ہیں۔ انفارمیشن ایج سے قبل جنسی آزادی کا یہ کلچر کچھ حدود و قیود میں تھا، مگر اب تو صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا کے ہر گھر میں اور ہر شخص کی انگلیوں کی نوک کے نیچے یہ پورا برہنہ کلچر آ چکا ہے۔ انسان چونکہ جنسی جذبے سے بہت تیزی سے مغلوب ہوتا ہے، اس لیے شیاطین اس پہلو سے مسلسل وسوسہ انگیزی کر کے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ بہت آسانی سے دستیاب برہنہ تصاویر، عریاں فلموں اور فحش مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ جو لوگ کچھ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شیطان نے کچھ اور انتظامات کر رکھے ہیں، مثلاً یہ کہ عام فلموں میں بھی جگہ جگہ ایسے مناظر ڈال دیے جاتے ہیں جو قلب و نظر کو آلودہ کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ سب کچھ نہیں بھی دیکھنا چاہتا، مگر وہ کوئی عام فلم دیکھ رہا ہے تو غیر ضروری طور وہ یہ مناظر دیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو لوگ عام ضرورت کے پہلو سے استعمال کرتے ہیں، ان پر مسلسل ایسی چیزیں خود بخود سامنے آتی رہتی ہیں جن کے پیچھے جانے سے خود کو روکنے کے لیے بہت مضبوط ایمان اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ غفلت اور دنیا پرستی۔ شیطان کا ایک بہت اہم ہتھیار غفلت اور دنیا پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے امتحان کی غرض سے اپنے اور انسان کے بیچ غیب کا ایک پردہ حائل کر رکھا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یہ مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے، وہ اس میں آزاد ہے۔
انسان کو البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو برے کام کریں گے ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، اور جو اچھے کام کریں گے ان کا بدلہ جنت ہے۔ مگر امتحان کی بنا پر خدا کی طرح یہ جنت اور جہنم بھی سر دست پردہ غیب میں ہیں۔ جو چیز سامنے ہے وہ دنیا اور اس کی رنگینیاں ہیں، اس کا نفع ہے، اس کا نقصان ہے، اس کی زینت اور خوبصورتی ہے، مادی زندگی کا عروج ہے۔ چنانچہ انسان کی وہ ظاہر پرست طبیعت جس کا اوپر ذکر ہوا، خدا اور جنت و جہنم کو بھول کر اسی دنیا کے خیر و شر اور پانے اور کھونے کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتی ہے۔ لوگ اسی دنیا کے ملنے پر ہنستے اور اسی کے چھننے پر روتے ہیں، اسی کے نفع کو اصل کامیابی اور اسی کے نقصان کو اصل خسارہ سمجھتے ہیں۔ لوگ اپنی ہر جیت یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر شکست سے یہاں پر ہی بچنا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ خدا و آخرت سے غفلت پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو دنیا پرست بناتا ہے۔ ایسا غافل اور دنیا پرست انسان شیطان کا سب سے بڑا نشانہ بن جاتا ہے۔ شیطان اس دنیا اور اس کی کامیابی کے پیچھے انسان کو لگاتا اور ہر خیر و شر سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان ہر حد توڑتا، ہر ظلم کا ارتکاب کرتا اور ہر بند کو عبور کرتا چلا جاتا ہے، جس کے بعد وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے جس سے وہ جس طرح چاہے کھیلتا ہے۔ انانیت۔ قرآن مجید کے مطابق شیطان نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو کچھ کیا اس کی اصل وجہ تکبر تھی۔ یہی وہ منفی جذبہ ہے جو انسانوں کو آخری درجے میں خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی اور طریقے سے قابو نہیں آتا اس کے لیے شیاطین تکبر کا داؤ استعمال کرتے ہیں۔ انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے عمل کو بڑا عمل خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی دولت، طاقت، مقام و مرتبے، حسن، علم، ذہانت، صلاحیت اور اقتدار پر نازاں ہوتا ہے۔ اس کا یہی ناز اسے خدا کی بارگاہ میں ایک مجرم بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان حق کا انکار کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، معصوموں کا حق دباتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز غضب الہی کو بھڑکانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ذات میں متکبر نہیں ہوتے بلکہ بہت متواضع طبیعت کے حامل ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ اکثر اوقات اپنی قوم، پارٹی، فرقے اور گروہ کے بارے میں تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جن سے وہ وابستہ ہیں وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ بربنائے بحث وہ مان لیں گے کہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ان کے لوگوں نے غلطی کی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں میں ایک نوعیت کا گروہی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ گروہی تکبر بھی انفرادی تکبر کی طرح انسان کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ یہ علم اور فکر کے لحاظ سے ظہور کرے تو لوگ اپنے گروہ سے باہر کبھی کسی سچائی کو قبول نہیں کرتے، چاہے وقت کا پیغمبر بھی سچائی کو پیش کرے۔ یہود اس کی سب سے نمایاں مثال ہیں۔ آج کل بھی بظاہر نیکی کو اختیار کیے ہوئے بہت سے لوگ عام طور پر اسی گروہی تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے گروہ سے باہر کی ہر سچائی کو اطمینان سے رد کر کے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ تکبر اگر قوم، لیڈر یا قبیلے کے لحاظ سے ظہور کرے تو سیاسی انتہا پسندی، نسل پرستی، لسانیت اور صوبائیت جیسے امراض کا باعث بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ظلم، زیادتی، حق تلفی اور ناانصافی جیسے جرائم کا ظہور ہوتا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے گروہی تکبر کے مریض شیطان کا صرف نشانہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کا آلہ کار بھی بن جاتے ہیں اور بہت اعتماد کے ساتھ دوسروں کو شیطان کے راستے پر چلاتے ہیں۔ دین کی تعلیم میں افراط و تفریط اور اضافے۔ اس سلسلے کی آخری اہم بات یہ ہے کہ شیطان کے مقابلے میں انسانوں کی مدد کے لیے اللہ پروردگار عالم نے ہر دور میں اپنے نبیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تاہم شیاطین نے ایک طرف تو لوگوں کو ظاہر پرستی، غفلت اور تکبر کے جال میں پھنسا کر ان کا انکار کرایا، ساتھ میں شیاطین نے ایک دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ جو لوگ کسی طور ان کے جال میں نہیں آئے اور انبیاء کے ساتھی بن کر ان کے مددگار بن گئے، انہوں نے ان کو افراط و تفریط کا نشانہ بنا کر دین کی اصل تعلیم کو سامنے نہیں آنے دیا۔ مثال کے طور پر یہود میں ظاہر پرستی پیدا کر دی گئی، ان میں چھوٹے چھوٹے غیر اہم اعمال اہم ترین بن گئے اور اہم ترین دینی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان، رحم اور انسانی ہمدردی کے بجائے
کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ان کے نزدیک اصل دین بن گیا۔ اس رویے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شدید تنقید کی۔ بدقسمتی سے خود آن جناب کے پیروکاروں نے بھی ایک دوسری انتہا کو چھو لیا۔ انہوں نے شریعت کی پابندیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ یوں شریعت کے معاملے ہی میں افراط و تفرید کا ایک مکمل نمونہ ہمیں یہود و نصارہ کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دین میں اضافے کر کے ان کو اہم ترین بنا لینا اور ایک طرح سے ایک نیا اور متوازی دین بنا لینا بھی ایسی ہی ایک گمراہی ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال مسیحی حضرات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کر کے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھنا اور رہبانیت جیسی بدعت کو نیکی سمجھ کر اختیار کر لینا ہے۔ یہ تمام مثالیں افراط و تفرید اور دین میں اضافوں کے وہ نمونے ہیں جو دراصل شیطان کی کارفرمائی کے سبب وجود میں آتے ہیں۔ لوگ ان کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ افراط و تفرید گمراہی ہے۔ رفتہ رفتہ لوگ اس گمراہی کو اصل دین سمجھ لیتے ہیں۔ آج یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ گرچہ مذہب اسلام ہر طرح کی تحریفات سے پاک ہے اور کوئی گمراہی اس کے ماخذ میں جگہ نہیں پا سکتی، لیکن عملی طور پر اس کا امکان پوری طرح ہے کہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر اضافوں اور افراط و تفرید پر مبنی دین کو اہم بنا دے۔ بدقسمتی سے یہی ہمارے ہاں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں دین کی اصل تعلیم بڑی حد تک غیر متعلق ہو چکی ہے اور دین کے نام پر دیگر چیزوں کا رواج ہو گیا ہے اور انہی کو نیکی و تقویٰ کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی پس منظر میں اس عاجز نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں یہ کوشش کی ہے کہ دین کی اصل اور بنیادی تعلیم کو بے کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ سچے دل سے ہدایت کے طلبگار ہیں وہ بآسانی دین کے اصل احکام کو اس کے بنیادی ماخذ سے خود پڑھ کر سمجھ لیں۔ خلاصہ، بہرحال اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، دشمن بھی وہ جس کے وار سے بچنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کو پوری طرح اس دشمن اور اس کے حربوں کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ یہی عافیت اور سلامتی کا راستہ ہے۔ جہاں رہیے بندگان خدا کے لیے رحمت بن کر رہیں، باعث زحمت نہ بنیے۔